अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, हम लोग वापस आ गए हैं उसी बुक, सॉरी, वो जो खिलाफत और मलूकियत हम पढ़े थे ना बुक। तो फिर कल हमने थोड़ा सा इब्न खल्दून में देखा था इन चीज़ों को। तो वापस हम इस बुक की तरफ आए हैं। इसमें हम लोग ये पढ़ रहे थे ना कि कुछ सहाबा कराम थे, तकरीबन 17 से 20 थे, ठीक है, जिन्होंने बैत नहीं की थी। और फिर बात ये हो रही थी, जो नीचे के लाइंस में लिखा हुआ है कि उन्होंने बैत नहीं की थी, तो उसके मतलब रीजंस होंगे उनके। तो यहाँ पे लिखा था कि क्या मुकाबले में कोई दूसरा खलीफा था जिसके हाथ पर उन्होंने जवाबी बैत की हो, या उनका कहना ये था कि अब उम्मत और मुमलिकत को बेखलीफा रहना चाहिए। मतलब इनमें से क्या वजह हो सकती है कि उन्होंने बैत नहीं की ना, या ये कि कुछ मुद्दत तक खिलाफत का मनसब खाली रहना चाहिए। अगर इनमें से कोई बात भी नहीं थी तो महज उनके बैत ना करने के, ये वाला वर्ड हमें क्लियर नहीं हो रहा था कि ये माने कैसे हो सकते हैं, मतलब कि अक्सरियत और अजीम अक्सरियत ने जिसके हाथ पर बैत की थी वो जायज तौर पर फिलवाके खलीफा नहीं बना, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग ये रीजंस पढ़ रहे थे। हाँ, ये नीचे वाला पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा पढ़ा था उस दिन, लेकिन अभी रिपीट करना जरूरी है, ठीक है। इस तरह उम्मत को ये मौका मिल गया था कि खिलाफत राशिदा के निज़ाम में जो खतरनाक रखना हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से पैदा हुआ था वो भर जाता, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर से उसको संभाल लेते। लेकिन तीन चीजें ऐसी थी जिन्होंने इस रखने को ना भरने दिया, बल्कि उसे और ज्यादा बढ़ाकर मुलूकियत की तरफ उम्मत को धकेलने में एक मरहला और तय करा दिया। अब पहला रीजन बता रहे हैं। एक, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाने में उन लोगों की शिरकत जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ शोरश बर्पा करने के लिए बाहर से आए हुए थे। उनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने बिलफेल जुर्म कत्ल का इर्तिकाब किया था, और वो भी जो कत्ल के मुहर्रिक और उसमें आनत के मुर्तकब हुए थे। और वैसे मजमूई तौर पर इस फसाद की जिम्मेदारी उन सब पर आयद होती थी। खिलाफत के काम में उनकी शिरकत एक बहुत बड़े फितने की मौजब बन गई, ठीक है ना। जो लोग हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की, जिन्होंने बाकायदा तौर पर उनको शहीद किया था और जिन्होंने हेल्प की थी, तो उन सब ने जब ये खिलाफत, यानी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को जो खिलाफत चुना जा रहा, जो खलीफा चुना जा रहा था, तो इस पूरे मरहले में उन लोगों ने भी शिरकत की जो जिन्होंने ये सारा फसाद बर्पा किया हुआ था। तो जो है ये एक बड़ा मेजर रीजन हुआ था इस ये जो खिलाफत से मलूकियत की तरफ जो सफर एक तय हो रहा था ना पूरा। तो ये इसमें ये बहुत बड़ा रीजन था ये वाला ना, कि उन्होंने भी इस पूरे मरहले में शिरकत की, कि जो बेसिकली इस सब मुहासरीन वगैरह सब जो थे। लेकिन जो शख्स भी उन हालात को समझने की कोशिश करेगा जो उस वक्त मदीना में दरपेश थे, वो ये महसूस किए बगैर नहीं रह सकता कि उस वक्त इन लोगों को इंतखाब खलीफा के काम में शरीक होने से किसी तरह बाज नहीं रखा जा सकता था। फिर भी उनकी शिरकत के बावजूद जो फैसला हुआ वो बजाय खुद एक सही फैसला था। और अगर उम्मत के तमाम बाअसर असहाब इत्तेफाक राय के साथ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ मजबूत कर देते, तो यकीनन कातिलीन उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु कैफर किरदार को पहुंचा दिए जाते, और फितने की ये सूरत जो बदकिस्मती से रोनुमा हो गई थी बआसानी खत्म हो जाती। ठीक है, तो यहाँ तक हमने उस दिन पढ़ लिया था। किसी को कोई बात अगर कहनी है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका असमें ये जो लास्ट लाइन है उसमें वो यही कह रहे हैं, जिन लोगों ने बैत नहीं की थी और जो पीछे हट गए थे, अगर वो भी फ्रंट फुट पे आके प्रॉपर बैत ले लेते और अली की इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करते, तो वो वाकई वो हजरत कातिलीन उस्मान तक सब मिलकर पहुंच सकते। लेकिन चूंकि अब उम्मत एक एक फ्रंट फुट पे नहीं खड़ी हो गई थी बल्कि ग्रुप्स बन गए थे, तो इस वजह से वो अंदर से खाना जंगी शुरू हो गई, और जो जो काम करना था वो भी अधूरा रह गया और उल्टा और मेस फैल गया। सही सही सही, बिल्कुल सही। और किसी को कोई बात बतानी है यहाँ पे? ठीक है ना, चले आगे बढ़ते हैं। दूसरे, अब सेकंड रीजन बता रहे हैं। बाज अकाबिर सहाबा का हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बैत से अलग रहना, ये तर्ज अमल अगरचे उन बुजुर्गों ने इंतहाई नेक नियति के साथ महज फितने से बचने की खातिर इख्तियार फरमाया था, लेकिन बाद के वाकयात ने साबित कर दिया कि जिस फितने से वो बचना चाहते थे उससे बदरजहा ज्यादा बड़े फितने में उनका ये फेल उल्टा मददगार बन गया। वो बहरहाल उम्मत के निहायत बासर लोग थे। उनमें से हर एक ऐसा था जिस पर हजारों मुसलमानों को एतमाद था। उनकी अलहदगी ने
में शक डाल दिए। क्या लिखा है ये लास्ट लाइन का पहला वर्ड? उनकी अलहदगी ने डैश में शक डाल दिए, दिलों में, मुझे लगा है हाँ दिलों में होगा शायद। उनकी अलहदगी ने दिलों में शक डाल दिए और खिलाफत राशिदा के निजाम को अज सरे नौ बहाल करने के लिए जिस दिल जमई के साथ उम्मत को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ताउन करना चाहिए था, जिसके बगैर वो इस काम को अंजाम ना दे सकते थे, वो बदकिस्मती से हासिल ना हो सकी। ये बहुत बड़े बड़े सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम थे ना, जिन्होंने उस वक्त जो है, जिनमें से चंद ने उनका साथ नहीं दिया था हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का। तो बता रहे हैं कि अगर वो साथ देते उस वक्त उनका, तो फिर सिचुएशन काफी ज्यादा चेंज हो जाती ना। ठीक है, तो अब तीसरा रीजन बता रहे हैं। तीसरे, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के खून का मुतालबा, जिसे लेकर दो तरफ से दो फरीक उठ खड़े हुए। अच्छा, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला के खून का रजी अल्लाह ताला अन्हु के खून का मुतालबा बता रहे हैं, जिससे लेकर दो तरफ से दो फरीक उठ खड़े हुए। एक तरफ हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत तलहा व जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। ठीक है, एक साइड पर हजरत आयशा, हजरत तलहा और हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुम, और दूसरी तरफ हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। इन दोनों फरीकों के मर्तबा व मुकाम और जलालत कदर का एहतराम मलहूज रखते हुए भी ये कहे बगैर चारा नहीं कि दोनों की पोजीशन आईनी हैसियत से किसी तरह दुरुस्त नहीं मानी जा सकती। जाहिर है कि ये जाहिलियत के दौर का कबायली निज़ाम तो ना था कि किसी मकतूल के खून का मुतालबा लेकर जो चाहे और जिस तरह चाहे उठ खड़ा हो और जो तरीका चाहे उसे पूरा कराने के लिए इस्तेमाल कर ले। ये एक बाकायदा हुकूमत थी जिसमें हर दावे के लिए एक जाब्ता और कानून मौजूद था। जबरदस्त है ना। मतलब वो बता रहे हैं जाहिलियत के दौर में जैसे होता था ना कि भाई कोई भी कबीला उठे, किसी के भी खिलाफ जो है फौरन एक्शन ले ले, और मतलब एक तरीके से डिसिप्लिन तरीके से मामलात ना हो। तो ये जाहिलियत का दौर तो नहीं था ना। अब तो हर चीज प्रॉपर एक तरीके के साथ कानून और कवायद वगैरह थे, जिसको फॉलो करते हुए चीजों को अंजाम सर पाना था ना। कि चले भाई बदला भी ले रहे हैं तो एक तरीके से लिया जाएगा ना, ऐसे थोड़ी कि सब उठ खड़े हुए हैं जो जैसे चाहे बदला ले। और अच्छा फरीन, जी। मैं इस बात से इख्तलाफ करूंगी। उसकी वजह हम्म ये है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, राइट। उसके हम्म अलावा ये जो हैं हजरत तलहा और जुबैर, ये अशरा हम्म मुबशरा के सहाबी, ठीक है। उसके हम्म अलावा बात यह है कि इनकी यहाँ पे जो बात हो रही है ना, कि जहालत का दौर बिल्कुल जहालत का दौर नहीं था, लेकिन कसास का हक मुसलमानों का था और ये रूल है। इसकी एग्जाम्पल जो बैत रिजवान हुई थी, उसमें जब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून की खबर फैल गई थी कि जब कुरैश ने उन्हें होल्ड कर लिया था सुलह हुदैबिया से पहले, तो हम्म जब उनको होल्ड कर लिया था और यहाँ पे मुसलमानों को ये खबर मिली, वो कंफ्यूजन हो गया, एक रूमर फैल गई कि जी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल कर दिया गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से यही फरमाया था, जिसका मफहूम यह है कि अपनी कमर बांध लो और अब हम जंग करेंगे। और बैत हुई थी कि जो कौन जंग करेगा, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सब बैत कर चुके तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की जगह अपना दूसरा हाथ अपने हाथ पे रख कर कहा कि ये उस्मान का हाथ है और अब हम कसास के लिए जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल नाजेबा है मेरी नजर में, अगर हम कंपेयर करें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकये को, कि बिल्कुल जहालत का दौर नहीं था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर भी जहालत का नहीं था जब इस्लाम गलबा पा रहा था। हम्म ठीक है, लेकिन किसास के लिए मना तो नहीं किया था हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। वो तो मान रहे थे कि हाँ हम ऐसा करेंगे किसास के लिए, है ना। मना तो नहीं उन्होंने किया था। लेकिन ये कि अब चीजें मतलब एक आहिस्ता आहिस्ता होती है ना, एकदम से तो नहीं हो जाती ना। या तो उसको खलीफा उनको ना चुना जाता हजरत अली को, तो फिर क्या किया जाता। तो वो इसके मना तो नहीं करते थे। नहीं, इसमें देखिए इंटेंशन की बात आ गई ना, इन्होंने जो हम आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये इंटेंशन पे हमला हुआ है एक तरह से सहाबा कराम के और हजरत आयशा की। आप इंटेंशन के बगैर आप ये कह सकते हैं जरूर कि हाँ जी वो पहले बैत कर लेते हैं, और इस पे आगे चल के इन्होंने पता नहीं मुझे मेंशन किया है या नहीं किया है, जो हमें हिस्ट्री की किताब से मिलता है कि इस पे अग्रीमेंट हो गया था जब कसास के लिए आए थे। तो हजरत अली से जब डिस्कशन हुआ था तो एग्रीमेंट हो गया था कि ठीक है हम बैत करेंगे। उसके बाद फितना बरपा हुआ उन्हीं हवारियों ने, खवारिज मतलब जो थे, उन्होंने फिर फितना बर्पा किया ना। तो आप इंटेंशन पे बात नहीं कर सकते हो।
انٹینشن پہ تو بات نہیں ہو رہی یہاں پہ حضرت عائشہ کی یا نہیں کسی اور. دیکھیے یہ جو الفاظ آپ دوبارہ اس کو ریڈ آؤٹ کریں اور نیوٹرل مائنڈ کے ساتھ کریں نا تو اس میں نظر آ رہا ہے. اچھا مجھے ایسا فیل ہوا نہیں, چلیے میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں تھرڈ پوائنٹ پڑھ رہی ہوں, ٹھیک ہے. تیسرے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ جسے لے کر دو طرف سے دو فریق اٹھ کھڑے ہوئے تھے. ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے. ان دونوں فریقوں کے مرتبہ و مقام اور جلالت قدر کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے بھی یہ کہے بغیر چارہ نہیں کہ دونوں کی پوزیشن آئینی حیثیت سے کسی طرح درست نہیں مانی جا سکتی. ظاہر ہے کہ یہ جاہلیت کے دور کا قبائلی نظام تو نہ تھا کہ کسی مقتول کے خون کا مطالبہ لے کر جو چاہے اور جس طرح چاہے اٹھ کھڑا ہو اور جو طریقہ چاہے اسے پورا کرانے کے لیے استعمال کر لے. یہ ایک باقاعدہ مجھے حکومت اس تھی پہ جس میں فرین ایک چیز اور آپ دیکھیں نا کہ بات آ رہی ہے کہ ان کی کوئی آئینی حیثیت نہیں تھی. تو آئینی حیثیت اس وقت حضرت علی کی بھی نہیں تھی کیونکہ چند لوگوں نے بیعت کی تھی, سب نے بیعت نہیں کی تھی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر تھے اس جگہ. پھر آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت کیا ہے, وہ ام المومنین ہے, امت کی ماں ہے. دوسرا یہ کہ حضرت امیر معاویہ کون ہے, ان کے وہ گورنر ہیں بہت بڑے خطے کے. تو آئینی حیثیت کیوں نہیں تھی, مطلب وہ پوری ایک ورڈ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. جب آپ کرن ایسا صحابہ نہیں ہے کرام کہ کی بہت بات کم لوگوں کرتے نے تھے, بیعت کی تھی, یہ تو بتا رہے ہیں کہ اکثریت نے بیعت کی تھی, صرف 17 سے یہی 20 کہہ رہے صحابہ ہیں سے نا. زیادہ نہیں کی تھی. نہیں 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 ایسا کچھ نہیں ہے. یہ آپ مطلب تبھی میں نے کہا کہ ہر کسی کی اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اپنی باتوں کا ایٹیٹیوڈ میں بائسنس بھی ہوتی ہے. تو اور صحابہ کرام کے لیے مودودی صاحب کے لیے تو خیر یہ بات مشہور بھی ہے کہ یہ صحابہ کرام کے مطلب ان کے ایٹیٹیوڈ میں ایک بائسنس تھی, ٹھیک ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہمیں مطلب بہت زیادہ ڈیٹیل میں اگر ہم دیکھیں تو ان کی کچھ باتیں بہت زیادہ غلط ہیں, جس سے ٹو بی ویری آنےسٹ جو ہسٹری پڑھے گا اور مستند کتابوں کی طرف جائے گا تو وہ ڈس ایگری کرے گا. ہاں, دس از the reason why لیکن کرن ہم نے ڈفرینٹ لیکن بکس اور ڈفرینٹ اسکالرس کو سنا ہے. ایک میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ حضرت علی کو اگر بھلے کم بھی بیعت مطلب بہت مطلب اکثریت نے تو بیعت کر لی تھی نا, کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی لیکن اکثریت نے تو بیعت کر لی تھی, تو پھر بائی ڈیفالٹ تو وہی بن گئے نا خلیفہ. اب جب خلیفہ بن گئے ہیں, خلیفہ پہ بیعت کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ مشورہ سب سے لیں گے لیکن فائنل ڈیسیژن خلیفہ کا ہوگا, اینڈ پیپل کو ان کی بات, لوگوں کو ان کی بات ماننی پڑے گی جو وہ کہہ رہے ہیں. فائنل ڈیسیژن تو حضرت علی کا ہوا, اگر حضرت علی انہوں سے نے اگریمنٹ ہو گیا تھا. جی آپ یہ بھی دیکھیں نا آگے چل کے مطلب وہی فرنٹ فٹ پہ تھے نا خلیفہ, تو مطلب وہی تھے نا. باقی لوگ اگر ان سے بیعت نہیں کر رہے یا وہ ان سے اگری نہیں بھی کر رہے, لیکن اب خلیفہ تو وہ بن چکے ہیں, تو آپ کو مطلب ڈیفیکٹو ان کی پڑے گی کیونکہ وہ خلیفہ ہیں. تو ڈیئر اس پہ تو یہ پھر کوشچن ریز ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گئے اور جنگ کا معاملہ ہوا اور بیعت لینے جا رہے تھے تو وہ بھی غلطی پر تھی. پھر تو اس پہ بھی کوشچن ریز وہ ہوتا ہے بیعت کہ وہ کیوں گئے, کیونکہ یزید کی بیعت تو ہو چکی تھی. میرے خیال سے اس وقت تو انہوں نے وہ اگری کیا تھا کہ ہم آپ پہ بیعت کریں گے, اور وہ بیعت لینے ہی وہ جا بھی تو رہے تھے. چند لوگ تھے, وہ بھی تو چند لوگ تھے, وہ پورا شہر پورا ملک نہیں تھا. اگر آپ اس کو پولیٹیکل ویو سے دیکھیں گے تو وہ بھی اصل میں نے جب ہسٹری پڑھنا شروع کی تھی تو میں نے بہت آگے سے ہسٹری پڑھنا شروع کی تھی. مجھے یہی پتا چلا تھا کہ جو ہمارے آگے بادشاہ تھے اپنے بھائیوں کو قتل کروا دیا کرتے تھے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فیئر آف بغاوت کی وجہ سے. اور اس پہ ایک حدیث بھی ہے کہ جب ایک خلیفہ ہو جائے تو آپ اس کے خلاف بغاوت اس طرح سے نہیں کر سکتے. اوکے, اچھا دیکھیں میری بات سنیں, یہ سب بہت ڈیپ اور بہت ہائی لیول باتیں ہیں, ان کو آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ دس از دا ریزن وائی ہم لوگ ایک چیز پہ نہیں, ہم لوگ صرف مودودی صاحب کو ہی تھوڑی پڑھ رہے, ہم لوگ ڈفرینٹ اسکالرس کی ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں, ڈفرینٹ بکس بھی پڑھ رہے ہیں, تو بالکل ذہن کو کھلا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو مودودی صاحب نے پہ لکھا ہے ڈٹو ایز اٹ از بالکل سب کچھ ایسا تھا. ہم ان کو پڑھ رہے ہیں نا, پھر ہم نے دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہم نے پڑھنا اسٹارٹ کیا ہے, جس طرح ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا نا, تو ہم نے کئی اسکالر نجیہ ہاشمی صاحبہ کو سنا ہے, ڈاکٹر اسرار کو سنا ہے, انجینئر مرزا کو سنا ہے, تاریخ ابن بہت ساری جگہوں کو پڑھ کے پھر ہم لوگوں نے اس طرح سے مطالعہ کیا ہے نا. تو یہاں پہ بھی مودودی صاحب سے ہم نے اسٹارٹ لیا ہے اونلی نا, تو اٹس آل رائٹ, اس کو پڑھتے ہیں, پڑھنا تو ہے نا, آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, سب اپنا ویو دیں جس کو جو سمجھ آ رہا ہے.
صحیح ہے. پھر یہاں پہ ہم پڑھیں گے اور ایک ظاہر ہے یار چیپٹر. ویو کا تو ایک مطلب کلیش بھی ہوگا ہمارا, تو اچھی بات ہے کہ ہم ایک اچھا ایک پیسفل انوائرمنٹ میں اپنے ویوز ایکسچینج کریں, وہ اٹس اے گڈ تھنگ. ہاں آپ بالکل کیا سبق سوچتے کا ہیں, ہم ویو کیا دیں. سوچتے ہیں, بالکل. بالکل 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 ٹھیک ہے نا, ہم بھی اپنے ویوز دیں, اور اس میں بھی ڈیفینیٹلی اختلاف ہوگا, اٹس آل رائٹ. اور ہم اسکالرس کے بھی ویوز سنیں گے, ان میں بھی اختلاف ہوتا ہے, تو کوئی بات نہیں, ہم کوشش کریں سمجھنے کی, باقی بس اللہ تعالیٰ مدد فرمائے ہماری. ٹھیک ہے, چلیں آگے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بات یہاں پہ ہو رہی تھی, یہ جو دو گروہ بنے تھے, ایک جو ہے مطلب دو مطلب فریق تھے جنہوں نے نا مطالبہ کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا. تو ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے. دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ حکومت تھی جس میں ہر دعوے کے لیے ایک ضابطہ اور قانون موجود تھا. ٹھیک ہے, ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا, ہم نے صرف یہ نام پڑھے ہیں نا, ابھی تو ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ڈیٹیلز کے. ٹھیک ہے, دو فریق بنے تھے, لیکن پھر انہوں نے کیا طریقہ استعمال کیا تھا, انہوں نے کیا بات کی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. مے بی یہ ساری باتیں نا, مے بی نہیں, مجھے بہت یقین ہے کہ یہ ساری باتیں آگے ڈیٹیل میں آئیں گی. ابھی تو صرف نام مینشن ہوئے ہیں نا کہ دو فریق بنے تھے, اب انہوں نے کیا کیا تھا وہ آگے پڑھتے ہیں نا ڈیٹیل میں. ٹھیک ہے, چلیں. خون کا مطالبہ لے کر اٹھنے کا حق مقتول کے وارثوں کو تھا. اچھا, خون کا مطالبہ لے کر اٹھنے کا حق مقتول کے وارثوں کو تھا جو زندہ تھے اور وہی موجود تھے. حکومت اگر مجرموں کو پکڑنے اور ان پر مقدمہ چلانے میں واقعی دانستہ ہی تساہل کر رہی تھی, آگے بڑھی تھی, ہے نا. نہیں مطلب ڈیلیبریٹلی ڈیلے کر رہی تھی, اچھا ڈیلے کر رہی تھی, اچھا اچھا اچھا, اوکے اوکے, یا سستی کا مظاہرہ کر رہی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تساہل means حکومت سستی اگر ہوتا ہے. کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا تساہل means سستی ہوتا ہے, مطلب اس میں اچھا صحیح. اچھا, حکومت اگر مجرموں کو پکڑنے اور ان پر مقدمہ چلانے میں واقعی دانستہ ہی تساہل کر رہی تھی تو بلا شبہ دوسرے لوگ اس سے انصاف کا مطالبہ کر سکتے تھے. لیکن کسی حکومت سے انصاف کے مطالبے کا یہ کون سا طریقہ ہے, اور شریعت میں کہاں اس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے کہ آپ سرے سے اس حکومت کو جائز حکومت ہی اس وقت تک نہ مانے جب تک وہ آپ کے اس مطالبے کے مطابق عمل درآمد نہ کرے. دوبارہ پڑھتی ہوں اس لائن کو, اوکے. لیکن کسی حکومت سے انصاف کے مطالبے کا یہ کون سا طریقہ ہے, اور شریعت میں کہاں اس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے کہ آپ سرے سے اس حکومت کو جائز حکومت ہی اس وقت تک نہ مانے جب تک وہ آپ کے اس مطالبے کے مطابق عمل درآمد نہ کر دے. اس کو آگے پڑھتے ہیں تو شاید تھوڑا کلیئر ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جائز خلیفہ تھے ہی نہیں تو پھر ان سے اس مطالبے کے آخر معنی کیا تھے کہ وہ مجرموں کو پکڑیں اور سزا دیں. کیا وہ کوئی قبائلی سردار تھے جو کسی قانونی اختیار کے بغیر جسے چاہیں پکڑ لیں اور سزا دے ڈالیں, جو کسی قانونی اختیار, ٹھیک ہے صحیح ہے. اس کو آگے بڑھتے ہیں. کسی کو کچھ کہنا ہے, کچھ ایکسپلین کرنا ہے تو پلیز گو اہیڈ. اوکے. اس سے بھی زیادہ غیر آئینی طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے فریق نے بجائے اس کے کہ وہ مدینہ جا کر اپنا مطالبہ پیش کرتا جہاں خلیفہ اور مجرمین اور مقتول کے ورثہ سب موجود تھے اور عدالتی کارروائی کی جا سکتی تھی, بصرے کا رخ کیا اور فوج جمع کر کے خون عثمان کا بدلہ لینے کی کوشش کی, جس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ ایک خون کے بجائے 10,000 مزید خون ہو. اور مملکت, یہ لاسٹ لائن کا پہلا ورڈ کیا ہے, اور مملکت کے عام لوگ, مملکت عامہ لگ رہا ہے. اچھا, مملکت کے عامہ مملکت الگ, عاملہ, عامہ مملکت عامہ, مملکت عامہ الگ درہم برہم ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کو دوبارہ پڑھتی ہوں میں, ایک سیکنڈ. اس سے بھی زیادہ غیر آئینی طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے فریق نے بجائے, پہلے فریق یعنی کہ پہلے فریق یہاں پہ کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ اور زبیر نا, کیونکہ مے بی یہ ان کو کہہ رہے ہیں حضرت معاویہ, کس کو کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں, ایک سیکنڈ پڑھتے ہیں. اس سے بھی زیادہ غیر آئینی طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے فریق نے بجائے اس کے کہ وہ مدینہ جا کر اپنا مطالبہ پیش کرتا جہاں خلیفہ اور مجرمین
اور مقتول کے ورثہ سب موجود تھے. خلیفہ یعنی حضرت علی اور مجرمین یعنی یہ جو محاصرہ وغیرہ کیے تھے جنہوں نے قتل کیا تھا یہ سب اور مقتول کے ورثہ سب موجود تھے. اور اچھا یہاں پر ایک بات آ رہی ہے مقتول کے ورثہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجود تھے لیکن ابھی ہم نے کدھر پڑھا ہے کسی اور بک میں یا اس میں ہی کہ جو تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیملی تھے وہ ان کو شفٹ کر دیا گیا تھا نا کہیں اور جانے کا تھا میرے خیال سے وہ پتہ نہیں اس بک میں تھا کسی اور بک میں لیکن یہاں پہ لکھا رہا ہے اور مقتول کے ورثہ سب موجود تھے مدینہ میں. ٹھیک ہے ہاں جی ہم نے کل پڑھا تھا ابن خلدون میں اس میں لکھا ہوا تھا یہ. اچھا ابن خلدون میں لکھا ہوا تھا صحیح ہے کہ جو ہے مقتول کے ورثہ کو مطلب وہاں کہیں اور شفٹ کر دیا تھا نا کوئی اور جگہ کا نام آیا تھا. صحیح ہے. اور عدالتی کارروائی کی جا سکتی تھی بس ٹھیک ہے تو مدینہ میں یہ سب ہو سکتا تھا لیکن پھر بصرے کا رخ کیا اور فوج جمع کر کے خون عثمان کا بدلہ لینے کی کوشش کی جس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ ایک خون کے بجائے 10,000 مزید خون ہو اور مملکت عامہ الگ درہم برہم ہو جائے. یہ مملکت کا نظام ہے. ہاں مملکت کا کھلی ہے ہوئی یہ ہے لکھا ہوا. جی مملکت کا نظام اس میں لکھا ہے. ہاں یہ صحیح ہو گیا ٹھیک ہے اور مملکت کا نظام الگ درہم برہم ہو جائے. جزاک اللہ. شریعت الہی تو درکنار دنیا کے کسی آئین و قانون کی روح سے بھی اسے ایک جائز کارروائی نہیں مانا جا سکتا. اور مین بات یہ ہوتی ہے نا کہ مدینہ میں آ کر مطالبہ نہیں پیش کیا گیا اور بصرہ میں جو ہے وہاں پر ہی کچھ اس طرح سے فوج وغیرہ جمع کی جا رہی تھی کہہ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے اس سے بدرجہ زیادہ غیر آئینی. اچھا آپ لوگ بالکل بھی پریشان نہیں ہوئیے گا جو چیز نہیں کلیئر ہو رہی نا وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے آگے بھاگ جائیں گے کہ بھاگو بھاگو بک ختم کرو بس یہ کربلا تک پہنچو ایسا کچھ نہیں ہے. آرام آرام سے تسلی سے پڑھیں گے سنیں گے اسکالرس کو کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے اچھا اس سے بدرجہ زیادہ غیر آئینی طرز عمل دوسرے فریق یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اچھا اس سے پھر کہہ رہے ہیں اس سے اور زیادہ غیر آئینی طرز عمل. غیر آئینی کو کیا بولیں گے انگلش میں کوئی بڑا اچھا سا ورڈ ذہن میں یار مطلب جیسے نا ایک انکانسٹیٹیوشنل کہتے ہیں غیر کیا آئینی کو. انکانسٹیٹیوشنل. اچھا 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 ٹھیک ہے تو غیر آئینی انکانسٹیٹیوشنل کہہ رہی ہیں. ہاں صحیح ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور مجھے لگ رہا ہے کوئی اور بڑا پیارا ورڈ ہے ذہن میں نہیں آتا. میم چلیے اس سے کانسٹیٹیوشن تو تب تو تھا ہی نہیں نا. کانسٹیٹیوشن تو آج کی بات ہے تو مجھے بھی یہ ورڈ نا بڑا آکورڈ سا لگ رہا ہے کہ نہیں قانونی کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کی بات ہونی چاہیے نا. اگر ہاں ہاں یہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ قتل کے بدلے قتل وہ اسلامک فیز میں آنے کے بعد یہاں پہ مقصد وہی اسلامک لاز ہی ہے نا جس کے اوپر ایک اسلامک حکومت کھڑی ہوتی ہے تو وہی بالکل بات تو ہمیں وہی اسی کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. وہ اب ریٹن میں آ گئی تو اس کو ذرا ہم نے فینسی کر دیا ہے لیکن وہ اس وقت قرآن شریف میں جو سارے رولز لکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح حکومت سلیکٹ ہوگی کیا لاز فالو ہوں گے کس چیز پہ سزا ہے کس پہ حد لگے گی تو وہ سارے کانسٹیٹیوشنل لاز ہی ہاں جیسے ہم کہیں گے نا شریعت یا قانون بالکل الہی بالکل تو بالکل مطلب ماڈرن ورڈ ہے ایک کہہ لیں ہے ہاں وہی چیز اللہ تعالیٰ کا کانسٹیٹیوشن کہہ لیں ہے نا یعنی رولز ہے نا وہ پراپر کہ وہ کس رولز پہ ایک ہوں سوسائٹی کھڑی ہوگی. جی ہاں آگے وہ سے ٹھیک ہو وہ گیا. تو بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے نا. تو اب بتا رہے ہیں کہ مطلب جو ہے اس سے بدرجہ زیادہ غیر آئینی طرز عمل دوسرے فریق یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جو معاویہ بن ابی سفیان کی حیثیت سے نہیں بلکہ شام کے گورنر کی حیثیت سے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اٹھے. معاویہ بن ابی سفیان کی حیثیت سے نہیں بلکہ شام کے گورنر کی حیثیت سے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اٹھے. معاویہ بن ابی سفیان کی حیثیت مطلب مجھے لگتا ہے کہ اس ان کی یہ بنو امیہ سے تھے نا تو حضرت عثمان بھی بنو امیہ سے تھے تو وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ گورنر کی حیثیت سے نہیں آئے وہ تو اپنے قبیلے کے لیے آئے قبیلے کے نام پر انہوں نے بیسیکلی قصاص کی ڈیمانڈ کی. نہیں الٹا ہو رہا ہے یہاں پہ ہو رہا ہے کہ قبیلے کی حیثیت سے وہ نہیں الٹا بلکہ کہہ رہے ہیں شام کے قبیلے گورنر کی حیثیت. بلکہ وہ اپنی پوسٹ کے حساب سے آئی ہیں الٹا کہہ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے وہ قبیلے کے اس سے نہیں مطلب اس اکارڈنگ ٹو دس بک اس میں لکھا ہے جو معاویہ بن ابی سفیان کی حیثیت سے نہیں بلکہ شام کے گورنر کی حیثیت سے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اٹھے. صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں مرکزی حکومت کی اطاعت سے انکار کیا. اچھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بتا رہے ہیں مرکزی حکومت کی اطاعت سے انکار کیا
گورنری کی طاقت اپنے اس مقصد کے لیے استعمال کی اور مطالبہ بھی یہ نہیں کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان پر مقدمہ چلا کر انہیں سزا دے، بلکہ یہ کیا کہ وہ قاتلین عثمان کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ خود انہیں قتل کریں۔ سمجھ آئی بات؟ اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دس بک کہ گورنری کی طاقت اپنے اس مقصد کے لیے استعمال کی۔ اچھا، ان کا مطالبہ یہ نہیں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان پر مقدمہ چلا کر انہیں سزا دیں۔ تو یہ لوگ اس بک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت معاویہ کا مطلب یہ نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ایک مقدمہ چلے، پھر مقدمے میں اس کے بعد جو فیصلہ ہو اس کے مطابق قاتلین عثمان کو جو سزا دی جائے، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے جو قاتلین عثمان ہیں ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ خود ان کو قتل کریں، حضرت عثمان کے قاتلوں کو، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈائریکٹلی ان کے حوالے کر دیا جائے مقدمہ چلائے بغیر، صحیح ہے نا؟ تو اب دیکھتے ہیں یہ نیچے 27 نمبر کا اس میں اچھا یہ بتایا گیا کہ یہ بات جو انہوں نے لی ہے یہ الطبری اور جلد نمبر یہ بتائے گئے سارے ابن الاثیر سے بات لی گئی ہے، اور البدایہ والنہایہ، ان کے پیج نمبر وغیرہ بھی مینشن نہیں، پیج نمبر نہیں، سواد کیا ہوتا ہے، مطلب ریفرنسز یہ ہے کہ یہاں سے یہ والی بات لی گئی ہے کہ حضرت معاویہ کا جو یہ مطالبہ تھا یہ اس بک سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب کچھ دور اسلام کی نظامی حکومت کے بجائے زمانے مستقبل اسلام زمانہ ہے کیا؟ زمانہ قبل، اوہ صحیح۔ اچھا، یہ سب کچھ دور اسلام کی نظامی حکومت کے بجائے زمانہ قبل اسلام کی قبائلی بدنظمی سے اشبہ ہے۔ ہوئے ہوئے اشبہ کیا ہوگا؟ مطلب اس سے مشابہت رکھتے ہیں میرے خیال سے، ہے نا؟ اسلام سے پہلے جو قبائلی بدنظمی تھی اس سے اچھا ٹھیک ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو مطالبہ تھا یہ سب کچھ دور اسلام کی نظامی حکومت کے بجائے زمانے قبل اسلام کی قبائلی بدنظمی سے اشبہ ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے یہ سب اس طرح ہوا کرتا ہوگا نا کہ بھئی جس نے اس کو قتل کیا ہمارے حوالے کر دیں اور کوئی مقدمہ وغیرہ نہیں چلے گا اور قبیلہ خود قبیلے کا بدلہ لے لے گا اور یہ ساری چیزیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ پہلے ہوتا تھا، لیکن اسلام نے تو ایک نظام قائم کیا نا کہ بھئی پروف کرو، تحقیق کرو ساری چیزیں، پھر سزا دی جائے گی نا۔ اچھا، اب کیا ہے؟ خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبے کا حق اول تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرعی وارثوں کو پہنچتا تھا، تاہم اگر رشتہ داری کی بنا پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مطالبے کے مجاز ہو بھی سکتے تھے تو اپنی ذاتی حیثیت میں، نہ کہ شام کے گورنر کی حیثیت میں۔ اچھا، بتا رہے ہیں کہ اول تو وارثوں کو حق ہوتا ہے کہ وہ یہ والا جو ہے مطالبہ کریں، دوسرا یہ کہ اگر وہ رشتہ داری کی حیثیت سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رشتہ داری کی حیثیت سے اس مطالبے کا وہ کرتے تو ان کی پھر اب وہ اپنی ذاتی پرسنل حیثیت سے کہ بھی میں ان کا رشتہ دار ہوں، ان کے قبیلے کا ہوں، اس سے ان کو یہ فائٹ کرنی چاہیے تھی بجائے اس کے کہ وہ شام کے گورنر کی حیثیت سے یہ کرتے، ٹھیک ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ جو کچھ بھی تھا معاویہ بن ابی سفیان سے تھا، شام کی گورنری ان کی رشتہ داری نہ تھی، اپنی ذاتی حیثیت میں وہ خلیفہ کے پاس مستغیث بن کر جا سکتے تھے۔ مستغیث بتائیں کوئی، اپنی ذاتی حیثیت میں وہ خلیفہ کے پاس یہ کہتے ہیں مددگار، ہے مددگار، مستغیث مددگار، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، تھوڑا دوبارہ بولیے گا۔ مددگار کہتے ہیں نا، مستغیث مددگار۔ اچھا، سوالی بن کے جا سکتے تھے، یعنی کہ استغاثہ کرنے کے لیے، اس سینس میں بھی جاتا ہے۔ یعنی وہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اس ڈیسیشن میں کہ آئیں ہم مل کے ان قاتلین کو ہیلپ کریں اس طرح سے۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اپنی ذاتی حیثیت میں وہ خلیفہ کے پاس مستغیث بن کر جا سکتے تھے اور مجرمین کو گرفتار کرنے اور ان پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر سکتے تھے۔ گورنر کی حیثیت سے انہیں کوئی حق نہ تھا کہ جس خلیفہ کے ہاتھ پر باقاعدہ آئینی طریقے سے بیعت ہو چکی تھی، جس کی خلافت کو ان کے زیر انتظام صوبے کے سوا باقی پوری مملکت تسلیم کر چکی تھی۔ اچھا، اب یہ پڑھ دیتی ہوں حاشیہ۔
یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ جنگ صفین کے بعد تک پورا جزیرۃ العرب اور شام کے مشرق اور مغرب میں دونوں طرف اسلامی سلطنت کا ہر صوبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر قائم تھا. جنگ صفین کے بعد تک، جنگ صفین یعنی ابھی تو نہیں ہوئی ہے، پھر وہ بعد میں پھر آ رہی ہوگی نا. ٹھیک ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ جنگ یہ بات صفین پہلے جنگ جمل ہوئی تھی، اس کے بعد جنگ صفین ہوئی تھی، جس پہ مطلب یہ سب وہ کہہ رہے ہیں بات کہ وہ سارا سب جو تھے وہ ان کے ساتھ عقید تھے، ان کے ساتھ تھے حضرت علی کے ساتھ. ابھی آئے گا نا، اس کی ڈیٹیلز آئیں گی نا ان جنگوں کی. مطلب یہ ابھی تو نہیں ہوئی نا، ابھی تو بالکل شروع ہوئی ہے خلافت نا. صحیح ہے. یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ جنگ یہ صفین کسی نے بھی بولا، یہ صفینی ہے نا، صفینی سننے میں آتا ہے، اس لیے میں کہتی ہوں اگر میں غلط پڑھی ہوں تو بتاؤں. جنگ صفین، سواد کے نیچے زیر لگاؤ، ہاں صفین پڑھے، صفین پڑھتے ہیں ویسے زیادہ تر تو صفین علماء پڑھو، کہتے زبر ہیں لگا. صفین پڑھتے ٹھیک ہیں. ہے. یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ جنگ صفین کے بعد تک پورا جزیرۃ العرب اور شام کے مشرق اور مغرب میں دونوں طرف اسلامی سلطنت کا ہر صوبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر قائم تھا، اور صرف شام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر اثر ہونے کی بنا پر ان کی اطاعت سے منحرف تھا. اس لیے صحیح آئینی پوزیشن یہ نہ تھی کہ دنیائے اسلام میں کوئی طوائف الملوکی برپا تھی جس میں کوئی کسی کی اطاعت کا پابند نہ تھا. طوائف الملوکی، یہ ورڈ سنا ہوا تو ہے، یاد نہیں آ رہا کیا میننگ ہے. دنیا اسلام میں کوئی طوائف الملوکی برپا تھی جس میں کوئی کسی کی اطاعت کا پابند نہ تھا. طوائف الملوکی کا مطلب ہے بنے ہوئے جس کے مطلب جو ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے ریڈی ہی نہیں تھے. یعنی اسلام میں تو یہی ہے نا کہ ایک خلیفہ ہوگا، اس کی بات سننی ہے آپ کو. اچھا ایک ہی چیز ٹھیک ہے، صحیح. کے گھوم رہے تھے، ایک ہی چیز کے گرد طواف کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے. اوکے، صحیح ہے. یہی آئیڈیا کے جو طواف کر رہے تھے وہ کوئی اور بات سننے کو تیار نہیں تھے. مطلب سب باؤنڈ تھے، چاہے جہاں بھی رہتے ہوں، جس بھی ملک پہ رہتے ہیں، انہیں بات ماننی ہے ہر حال میں خلیفہ کی. ٹھیک ہے، کیونکہ خلیفہ تو پوری ہی اس کا ہوتا ہے نا، یعنی تمام مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوتا ہے، تو فائنل ڈیسیجن جو ہے بالکل ان کے پاس جائے گا، ان کی بات آپ نے ماننی ہی ماننی ہے. ٹھیک لیکن ہے، انہوں نے تو تو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا نا خلیفہ، انہوں نے کہا تھا پہلے قصاص، اس کے بعد ہم اگری کریں گے. طوائف ہاں ملوکی ٹھیک ہے. فرشتوں کا طواف نہیں ہوتا، طوائف ملوکی کہتے ہیں فرشتوں کا طواف، فرشتے اللہ کے گھر کے گرد طواف کرتے ہیں نا، تو اس سینس میں کہا اچھا ہے کہ ایک ہی چیز کے گرد گھوم رہے تھے، طوائف ملوکی کہلاتا ہے. جی ٹھیک ہے، صحیح. اچھا، تو کرن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا، شام والوں نے نہیں کیا تھا، یا مے بی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اکیلے نہیں کیا تھا، مطلب ان کے زیر اثر تھے جو تو. حضرت معاویہ کا کیمپ تھا وہ مطلب وجہ بنا تھا جنگوں کی اور قصاص کے لیے جب یہ نکلے تھے، تو اس کے بعد یہی ریزن تھا نا کہ انہوں نے تو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا. وہ جب ایک اٹیک ہو گیا جنگ جمل کے لیے، جب آمنے سامنے آئے حضرت علی کا لشکر اور ان کا حضرت عائشہ کا لشکر، تو ایک اگریمنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، رات میں پھر ان پہ اٹیک ہو گیا. یہ جو فتنہ برپا کر رہے تھے ان لوگوں نے حضرت عائشہ کے کیمپ پہ اٹیک کیا، جس کی بنا پر یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت علی والوں نے اٹیک کر دیا. تو جنگ تھمی نہیں بلکہ اور اس میں مطلب بڑھ گئی نا. اس کی وجہ سے انہوں نے پھر وہ اپنی بات پر ریجڈ ہو گئے کہ جی آپ پہلے قصاص لیں گے، اس کے بعد ہم بیعت کریں گے. بیعت کو ڈینائی نہیں کیا انہوں نے. تو جب تک قصاص نہیں تب تک بیعت نہیں. اوکے، یہ ان کی ڈیمانڈ تھی تو اس لیے وہ نہیں مانتے تھے ان کو. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو یہ بتا رہے ہیں دنیا اسلام میں کوئی طوائف الملوکی برپا تھی جس میں کوئی کسی کی اطاعت کا اچھا، اس لیے صحیح آئینی پوزیشن یہ نہ تھی کہ دنیا اسلام میں کوئی طوائف الملوکی برپا تھی جس میں کوئی کسی کی اطاعت کا پابند نہ تھا، بلکہ یہ تھی کہ مملکت میں ایک جائز قانونی مرکزی حکومت موجود تھی جس کی اطاعت تمام دوسرے صوبے کر رہے تھے اور صرف ایک صوبہ باقی تھا. الطبری، ابن الاسیر، البدایہ والنہایہ. ٹھیک ہے، اب پڑھتی ہوں دوبارہ وہاں سے ہی. اچھا، اب گورنر کی حیثیت سے انہیں کوئی حق نہ تھا کہ جس خلیفہ کے ہاتھ پر باقاعدہ آئینی طریقے سے بیعت ہو چکی تھی، جس کی خلافت کو ان کے زیر انتظام صوبے کے سوا باقی پوری مملکت تسلیم کر چکی تھی. کس کے علاوہ؟ جس کی خلافت کو ان کے زیر انتظام صوبے کے سوا، ٹھیک ہے، باقی پوری مملکت تسلیم کر چکی تھی، یعنی شام والوں نے نہیں کیا ہوا تھا تسلیم، اس کی اطاعت سے انکار کر دیتے اور اپنے زیر انتظام علاقے کی فوجی طاقت کو مرکزی حکومت کے مقابلے میں استعمال کرتے.
ٹھیک ہے، اور اپنے زیر انتظام علاقے کی فوجی طاقت کو مرکزی حکومت کے مقابلے میں استعمال کرتے اور ٹھیٹ جاہلیت قدیمہ کے طریقے پر یہ مطالبہ کرتے کہ قتل کے ملزموں کو عدالتی کارروائی کے بجائے مدعی قصاص کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ خود ان سے بدلہ لے. ٹھیک ہے، ٹھیٹ جاہلیت قدیمہ کے طریقے پر یہ مطالبہ کرتے کہ قتل کے ملزموں کو عدالتی کارروائی کے بجائے مدعی قصاص کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ خود ان سے بدلا لے. ٹھیک ہے نا، کلیئر ہے نا؟ تو اس مسئلے میں صحیح شرعی پوزیشن قاضی ابو بکر ابن العربی نے احکام القرآن میں اس طرح بیان کیا: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں کو بلا امام چھوڑ دینا ممکن نہ تھا، چنانچہ امامت ان باقی ماندہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی گئی جن کا ذکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا میں کیا تھا، مگر انہوں نے اسے رد کر دیا اور حضرت علی نے جو اس کے سب سے زیادہ حقدار اور اہل تھے اسے قبول کر لیا تاکہ امت کو خونریزی اور آپس کی پھوٹ سے بچایا جا سکے جس سے دین و ملت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جانے کا خطرہ تھا. پھر جب ان سے بیعت کر لی گئی تو شام کے لوگوں نے ان کی بیعت قبول کرنے کے لیے یہ شرط لگائی کہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان سے قصاص لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا پہلے بیعت میں داخل ہو جاؤ، پھر حق کا مطالبہ کرو اور وہ تمہیں مل جائے گا، مگر انہوں نے کہا آپ بیعت کے مستحق ہی نہیں ہیں جبکہ ہم قاتلین عثمان کو صبح و شام آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مگر انہوں نے کہا آپ بیعت کے مستحق ہی نہیں ہیں جبکہ ہم قاتلین عثمان کو صبح و شام آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اس معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے زیادہ صحیح تھی اور ان کا قول زیادہ درست تھا، کیونکہ اگر وہ اس وقت قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے تو قبائل ان کی حمایت پر اٹھ کھڑے ہوتے اور لڑائی کا ایک تیسرا محاذ کھل جاتا. کیا لکھا ہے کہ کیونکہ اگر وہ اس وقت یعنی حضرت علی اس وقت قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے تو قبائل ان کی حمایت پر اٹھ کھڑے ہوتے اور لڑائی کا ایک تیسرا محاذ کھل جاتا. آگے بڑھتی ہوں، تھوڑا اور کلیئر ہوگا پھر شاید. اس لیے وہ انتظار کر رہے تھے کہ حکومت مضبوط ہو جائے اور تمام مملکت میں ان کی بیعت منعقد ہو لے. اس کے بعد باقاعدہ عدالت میں اولیاء مقتول کی طرف سے دعویٰ پیش ہو. اس کے بعد باقاعدہ عدالت میں اولیاء مقتول کی طرف سے دعویٰ پیش ہو اور حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے. علماء امت کے درمیان اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام کے لیے قصاص کو مؤخر کرنا ایسی حالت میں جائز ہے جبکہ اس سے فتنہ بھڑک اٹھنے اور تفرقہ برپا ہونے کا خطرہ ہو. اب یہ جو لائن ہے نا یہ والی، اس کو ذرا سا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم نے بھی پڑھا کہ اگر اس وقت وہ قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے تو قبائل ان کی حمایت پر اٹھ کھڑے ہوتے اور لڑائی کا ایک تیسرا محاذ کھل جاتا. یہ کافی ڈیپ لائن ہے اور میرے خیال سے سیشن کا ٹائم تو ختم ہو گیا ہے، تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں بعد میں بھی، یا اپنے ٹیچرز وغیرہ سے کسی سے بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ اس لائن کا اگر مطلب سمجھا دیں، یا مے بھی اس لائن کا مطلب بھی آگے آ رہا ہو. جیسے چیزیں آگے ہم پڑھتے جاتے ہیں تو پرانی چیزیں کھلتی جاتی ہیں نا. تو دیکھیے دیکھ لیتے ہیں. اسٹریٹجیکلی تو یہ حضرت علی کی بات بالکل صحیح تھی کہ جب تک وہ مضبوط نہیں ہو جاتے، بیعت نہیں ہو جاتا، ہی کین ناٹ میک ڈیسیجن. ٹھیک ہے، ان کا اسٹانس یہ تھا کہ پراپر ڈیسیجن کے بعد جو قصاص میں لوں گا تو پہلے میں مضبوط تو ہو جاؤں. ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ بالکل صحیح تھے. عرب کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ہر قبیلے کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایگو آ جاتی ہے بات بیچ میں کہ جی قصاص تو ابھی چاہیے. تو آپ ایک کلچرل ایگو کو اس میں جو ہے اگر بالکل غیر آئینی بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، حیثیت سب کی تھی، کیونکہ خلیفہ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی مدعی آئے یا اس کے پاس کوئی التجا لے کے آئے، کوئی ریکویسٹ لے کے آئے، کوئی کیس لے کے آئے تو وہ اسے سنے. بادشاہی دور نہیں تھا کہ بادشاہ نے کہا نہیں سننا نہ سنو، رعایا کو بھیج دو باہر. خلیفہ اور بادشاہ میں فرق ہوتا. تو یہاں پہ یہ کہنا کہ وہ حق ہی نہیں رکھتے تھے قصاص کے لیے ایک مطلب آنے کا، اور وہ حق ہی نہیں رکھتے تھے، وہ غیر آئینی تھے، وہ ایسا تھا ویسا تھا، تو یو کین ناٹ میک ڈیسیژن اور یو کین ناٹ گیو ججمنٹ.
about any صحابہ, ٹھیک ہے نا. تو کچھ باتیں ان کی مطلب وہ اگر ہم کراس چیک کریں تو بالکل صحیح ہے. ابن کثیر سے ابن خلدون کے انہوں نے کوئی ریفرنس نہیں دیا, جبکہ موسٹ اتھینٹک ابن خلدون کہلاتی ہے تاریخ کی کتاب میں, کیونکہ ابن کثیر میں بہت ساری اسرائیلیات کی روایات شامل ہیں. تو لیکن اسٹل بہت ساری چیزیں ان کی صحیح ہیں, لیکن زیادہ تر جو میں انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں ایک بائسنس, ایک بائسڈ ایٹیٹیوڈ اس میں شو ہو رہا ہے, جس کو اگر ہم نیوٹرل مائنڈ کے ساتھ اسٹڈی کریں تو وہ ہمیں ظاہر ہوگا. اچھا, یہ جو لاسٹ میں نے پورا پیراگراف پڑھا ہے نا, یہ ان کا نہیں ہے, یہ بتا رہے ہیں کہ قاضی ابو بکر ابن العربی نے احکام القرآن میں اس طرح بیان کیا, ٹھیک ہے, تو یہ والا بس میں نے کہا یہ میں مینشن اگری کر کر دوں. رہی ہوں, دیکھیں یہ جو ہاں پیراگراف اس سے تو میں اگری کر رہی ہوں, کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنی جگہ بالکل صحیح تھے حضرت علی, کہ پہلے مجھے مضبوط تو کر دو, اٹ صحیح واز ہے. دا ڈیمانڈ نا کہ پہلے مجھے مضبوط تو کر دو. لیکن یہاں پہ پھر وہ کلچر بیچ میں آ گیا, ایک ایٹیٹیوڈ بیچ میں آ گیا, کیونکہ جنگجو تو تھے شروع سے. عرب قبائل کیا تھے, وہ ایک مطلب کہہ سکتے ہیں نا آپ, جنگلی ایٹیٹیوڈ ان کے اندر ہوتا تھا اور جذباتی پن ہوتا تھا. چلے صحیح ہے, اس کو پھر کل ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ, صحیح ہے نا, تو یہاں سے ریڈنگ کنٹینیو کریں گے. اوکے جی, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.